बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, हुकूमत को मरीम नवाज साहबा की पुलिस को चौथी मरतबा इनकार हो गया है अडयाला से। कैदी नंबर 804 ने कहा है कि नहीं, पॉलीग्राफिक टेस्ट मैं नहीं करवाऊंगा। ये चौथी मरतबा है। अब तो अदालत से इजाज़त लेकर 12 रुकनी टीम आई थी पुलिस की, दीगर इसमें लोग शामिल थे, और आए और अडयाला जेल गए और वहाँ जाकर फिर कहा कि जी इमरान खान से हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। इमरान खान साहब लिख कर दे चुके हैं कि वो कोई ऐसा टेस्ट नहीं करवाएंगे। अब ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा लगता है, क्योंकि केसेस तो और बनाने हैं, सबूत है नहीं, क्या किया जाए। अब ये इस तरह से साइंटिफिक तरीका अपनाया जाएगा। पहले कभी सुनते हैं वादा माफ गवाह हैं, फलां हैं, फलां हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो अब ये टेस्ट करवाए जाएंगे। ये उसी तरह के टेस्ट होंगे जिस तरह के इमरान खान के मेडिकल टेस्ट करवाए गए थे और उसके बाद पता चला था कि पता नहीं क्या क्या कुछ अंदर से निकल आया है, किस तरह की नशावर चीज़ें निकल आई हैं। वो भी एक अजीब कहानी थी। और उसके बाद अब्दुल कादिर पटेल साहब ने इस मामले पर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर की नहीं, जरूरत ही नहीं हुई इनकी। तो इसी तरह से दो नंबर यहाँ हुकूमत जैसी मर्जी बना ले। अब इमरान खान ने लाहौर पुलिस को पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। ये 12 रुकनी पुलिस की टीम लाहौर से आई थी DSP आसिफ जावेद की सरबराही में, और जब इनकार हुआ फिर ये दोबारा वापस चले गए हैं जेल से, और तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार इमरान खान कर चुके हैं पहले ही। तफ्तीशी टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद अरहम, पंजाब फोरेंसिक यूनिट के आबिद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल थे। तफ्तीशी टीम इमरान खान का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट इन्होंने करने थे, ये इसलिए वहाँ पर गए थे। ये तो अब लगता है कि बार बार जाएंगे, बार बार इनकार होगा और कहेंगे जी तफ्तीश में मुल्ज़िम ताबुन नहीं कर रहा, बस ये है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरी तरफ जनाब, अब ये खबरें आ रही हैं कि काजी फाइज ईसा के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने बयानात ऐसे ही नहीं देने शुरू किए, क्योंकि उनको इस्तेमाल कर लिया गया है, टिश्यू पेपर की तरह उनको फेंक दिया गया है। वो किसी काम के नहीं है। मुल्क में और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं। नून लीग खुद बहुत ज़्यादा बदनाम हुई है ये असम्बली वाले इलेक्शंस के बाद, और उससे पहले ही बदनाम थी। कितनी बदनामी का टोकरा वो उठाएंगे, और कितने इस तरह के जिंदा लाशें हों, सियासी लाशें हों, उनका बोझ नून लीग उठाएगी। वो खुद एक सियासी जिंदा लाश बन चुकी है, क्या करें वो। तो राना सनाउल्लाह साहब अब पहले तो काजी फाइज वाला मामला कर रहे थे, अब वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में एक सहाफ़ी ने बताया कि खुद उनके और लोग भी गवाह हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि आप इमरान खान के इतने खिलाफ क्यों हैं। गालिबन 2022 की बात है। तो एक मुलाकात में, तब वो मुलाकातें करते थे, अब तो वो मुँह छिपाते फिरते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मेरी अहलिया को कोई अच्छी पोस्टिंग मिल गई थी या तरक्की मिली थी, तो तब इसको सियासी रिश्वत इमरान खान ने कह दिया था। तो अब आप ये देखें वही बात कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि काजी फाइज ईसा के साथ जो इमरान खान ने किया, तो जो काजी फाइज ईसा से हो सका फिर उन्होंने किया। तो कोई इंसाफ नहीं हो रहा था। बुग़्ज़, नफ़रत और नून लीग की हिमायत, ये सब कुछ हो रहा था। ये है चीफ जस्टिस का किरदार, ये भी सामने आ रहा है। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होगा। आज जो लोग इक़्तिदार में हैं उनकी भी गवाहियां आएंगी सामने, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, अब शहजाद इकबाल साहब के शो में जियो पर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको चुप लग गई, यानी लाजवाब हो गए। वो इस तरह कि अब इतने अरसे के बाद उमर अयूब जो 80,000 की लीड से जीते हुए हैं, तो मैंने आपको पहले बताया एक वीडियो में कि उनसे अब सीट लेनी है और उस पर फ्रेंडली कोई बंदा लेकर आना है, क्योंकि फिर कोशिश ये है कि और सीट किए जाएं तहरीक इंसाफ के लोग, वहाँ भी कुछ लोग दोबारा सिलेक्ट किए जाएं। इलेक्शन तो है नहीं, और उनमें ख़ास कबीले के लोग होंगे, ख़ास फैमिली के लोग होंगे, और अपोजिशन लीडर फिर बिलावल को बना दिया जाएगा, ताकि फिर नूरा कुश्ती के ज़रिए ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगाए जाएँ, और भी जो करना है, क्योंकि आइन में अब अपोजिशन लीडर का भी एक किरदार है, तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। तो यानी जब शर्म व हया रही नहीं, निज़ाम पहले ही नंगा है, तो मज़ीद नंगा ही होगा, तो और नंगे होते रहे। उमर अयूब के ख़िलाफ़ बाबर नवाज़ ने उसी वक्त इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि कितनी सही, ये गिनती सही नहीं हुई, 80,000 वोटों का फ़र्क है, कह रहे हैं गिनती ठीक नहीं हुई, जिस पर उमर अयूब ने स्टे ले लिया था। ये राना सनाउल्लाह का जब बयान आया तो इस पर शहजाद इकबाल ने कहा हाई कोर्ट ने स्टे इसलिए दिया था कि बाबर नवाज़ ने डेडलाइन ख़त्म होने के 3 हफ्तों बाद दरख्वास्त दी थी। उसको पता था इबरतनाक शिकस्त हुई है, फिर उसको बताया गया नहीं कोई मसला नहीं है, दरख्वास्त तो डालो, आगे 26वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, तो जज अपने होंगे, सारा कुछ अपना होगा, इलेक्शन कमीशन भी अपना है, कोई मसला नहीं है, तुम आगे बढ़ो। तहरीक इंसाफ
نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ دھاندلی کس طرح ہوئی ہے. اب جو اندر لوگ ہیں جنہوں نے دھاندلی کروائی ہے ان میں بھی آپس میں چپل چل رہی ہے کہ آپ اتنے عرصے سے جانتے تھے کہ ہم نے یہ سارا کرنا ہے, جھرلو پھیرنا ہے, اتنے عرصے سے اس کی پلاننگ تھی, تو یہ آپ چھپا کر کیوں نہیں کر سکے؟ تھیلے لے جاتے ہوئے پولیس کا استعمال اتنے بھونڈے طریقے سے کیا گیا ہے, اب 271 لوگوں کے خلاف مقدمے بھی درج کیے گئے ہیں, تو یہ سارا کچھ ہوا. آر او کا آفس بھی سیل کرنا پڑا, آپ صحیح طرح سے مینج کیوں نہیں کر سکے؟ پھر اتنا میٹھا ڈال دیا ہے کہ جنرل الیکشن میں اتنے ووٹ نہیں ڈلے جتنے یہاں ضمنی الیکشن میں ڈلوا دیے گئے ہیں. ہر جگہ ہر طرف ہر پولنگ بوتھ پر تحریک انصاف کا زور نظر آ رہا تھا, لیکن ووٹ نون لیگ کے ذرا نظر آئے ہیں. تو بہرحال اس پر عالیہ حمزہ نے فاخر نشاط کے ہمراہ آر او دفتر کے باہر دھرنا دیا. اب یہ بار بار آ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, کھڑے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور جس طرح پہلے کوئی آرگنائزیشن جب چیزیں نکال لیتی ہے تو اس کے بھی دفتروں پر گھروں پر چھاپے پڑ جاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن نہیں آ جائے گی, وہ اور حقیقتیں بتا دے گی. انٹرنیشنل لیول پر تو چیزیں یہ نظر آ رہی ہوں گی, دیکھی جا رہی ہوں گی. بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب ٹویٹس کرتے رہے, جی مجھے کہا جا رہا ہے میں گواہی دے دوں, یہ وہ, میں یہ نہیں کروں گا, فلاں نہیں کروں گا, اور لوگوں نے اس کو القادر ٹرسٹ کیس سے جوڑا. اب ہوا یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز اب نیلامی میں شامل کر دی گئی ہیں. نیب قوانین کے تحت پلی بارگین کی ڈیفالٹ شدہ رقوم کی وصولی کے لیے بحریہ ٹاؤن کی غیر منقولہ جائیدادوں کا نیلام عام. اس پہ جی روبیش مارکی اور لون, بحریہ گارڈن سٹی نزد بحریہ گارڈن سٹی گولف کورس, بحریہ ٹاؤن اسلام آباد, ارینا سنیما پلاٹ نمبر 984 بورڈ اے, بحریہ ٹاؤن فیز 4 راولپنڈی, سفاری کلب پلاٹ نمبر 27 فاری ولاز 1 بحریہ ٹاؤن راولپنڈی بھی نیلامی میں شامل ہیں. تو کافی چیزوں کی نیلامی ہو رہی ہے بحریہ ٹاؤن میں. اس میں نیلام کی جانے والی جائیدادوں میں بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس پلاٹ نمبر 7 ای پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی, بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 2 پلاٹ نمبر 7 ڈی پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی بھی شامل ہیں. یہ ساری پراپرٹیز جی نیلام کی جا رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے ہی ملک ریاض صاحب تو اپنا سرمایہ پہلے ہی باہر شفٹ کر چکے ہیں زیادہ. اچھا, اس کے علاوہ اب کراچی شہر میں بھی تھوڑی دیر تک یہ کہا گیا کہ مختلف مقامات پر احتجاج کیا جا رہا ہے, اور شام کو بھی یہ کال دی گئی, اور یعنی مختلف علاقوں میں پھر یہ کہا گیا کہ یہ احتجاج کی کال دی جائے گی, اور اس طرح سے اب یعنی پورے ملک میں ہم آگے تحریک چلائیں گے, جو تحریک انصاف تحریک کی بات کرتی ہے اس طرح بڑھا جائے گا. دیگر کچھ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت ملک میں کیا حالات ہیں, ہو کیا رہا ہے, معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اس نظام نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے. پہلے ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی کہ 1 کروڑ لوگ اب ایسے ہیں کہ جو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پا رہے ہیں. اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ ایک وقت کی بھی خوراک ان کو پوری طرح نہیں مل رہی. 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. حال یہ ہے کہ رحیم یار خان میں, یہ آج کی خبر ہے, جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے, عید کے کپڑے مانگنے پر باپ نے 3 بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر حکومتوں کا حال دیکھیے کہ پنجاب حکومت میں ان کے کھاتوں میں 10.5 ارب کی مالی بے نظمی کے 21 کیسز سامنے آئے ہیں. نواز شریف یونیورسٹی اور UT لاہور میں 70 لاکھ کی چوری کا انکشاف, محکمہ داخلہ پنجاب میں 25 کروڑ کا اسلحہ غائب ہونے کا انکشاف, یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر جیو پر یہ ایک اور خبر سن لیجئے. بھاولپور میں بھوک کے باعث معمر خاتون انتقال کر گئی, دوسری بہن اسپتال منتقل. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں اتنے مایوس ہو کر, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ایسی مایوسی سے بچائے, بچوں کی جانیں لے رہے ہیں, اپنی جان لے رہے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. اور پھر حکومت کیا کر رہی ہے, آگے مزید غربت پھیلانے کا پورا پلان ہے. حکومت کا نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں تعلیم اور صحت کا پیسہ قربان کر کے ٹرانسپورٹ مواصلات پر پھونکنے کا فیصلہ, کیونکہ ادھر سے خود بھی آنا جانا ہوتا ہے, ان کی گاڑیاں یہاں سے بھی آنی جانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو باقی تعلیم اور صحت تو یہاں نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے, وہ تو باہر ہی ہیں. ایپل فیلڈز ہیں, دبئی میں $12.5 ہیں, دیگر جگہیں ہیں. تو یہاں تو نہیں ہے تعلیم اور صحت ان کے بچوں کی, نہ اپنی. تو کھانسی کا سیرپ بھی تو باہر سے لانا ہے, آنا ہے. تو اس لیے صحت کا اور تعلیم کا بجٹ مزید کم کر دیں, اور یہاں متوسط طبقہ بھی اب سوچ رہا ہے کیا کریں, وہ کسی پرائیویٹ اسکول سے نکال کے سرکاری اسکول میں کرائیں. وہاں کا حال آپ دیکھ لیجئے, ان کو بھی ٹھیکے پر دے دو. اب جو پیسہ بچا بھی ہے وہ بھی یہاں سے نکال کر, بس یہ کہ وہ نظر آئیں گے نا, سڑکیں بنا دیں, یہ بنا دیا ہم نے, دیکھو فلاں کر دیا فلاں کر دیا.
عوام مزید ٹیکسز کی تیاری کریں، ٹیکس ہدف پہلے سے زیادہ رکھا جا رہا ہے، اور ابھی اس سال کا ہی جو ٹیکس ہدف تھا اس میں 11 مہینے میں 1000 ارب اور 30 کروڑ 1000 سے زیادہ ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ اب مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور ان کو بڑھایا جا رہا ہے ٹیکسز کو۔ اب ایک اور ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ خود پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں عوام نے سمڑیال میں نہ نون لیگ کو ووٹ دیا نہ پیپلز پارٹی کو، نون لیگ سے جو سلام بھی لیتا ہے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے ہیں، یعنی ہم سے لوگ بات کرنا گوارا نہیں کر رہے، اب ووٹ کیا دیں گے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے ہیں، تو پھر ظاہر ہے تحریک انصاف کو دیے ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ بول رہے ہیں۔ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیے۔ ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے، یہ حقیقت ہے۔ بالکل انہوں نے ووٹ، ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے، یہ حقیقت ہے۔ بالکل انہوں نے ووٹ، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے۔ اب یہ صرف کسان کا کہہ رہے ہیں، باقی کا کیا حال ہے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ گھروں میں بھوک سے مر رہے ہیں، یہ حال ہے۔ لیکن ساتھ نظام کو سپورٹ بھی کرنا ہے کیونکہ اس کے بینیفیشری بھی یہ ہیں۔ تو آپ جواب دے ہو، ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں، کہتے نہیں آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تو ان کے خلاف بولیں یہاں ان کے حق میں بولیں۔ ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول پہ، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے، سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن، یہ گندا غلیظ نظام، یہ سسٹم ہم نے بچانا ہے، جس میں لوگ مر رہے ہیں اس کو بچانا ہے۔ سن لیجئے، ہمارے بیانیے کی کنفیوژن، کیونکہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے، پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی، ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے، ان کا وزیر اعظم بنایا ہے، اور جو آج باتیں کرتے ہیں جو وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں۔ یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پنجابی کہندے نال چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھول پے، پیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے۔ ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے، یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہے جی، کہہ رہے ہیں مانے، مگر ساتھ یہ بھی کہ ہم جب سوال کیا تو پھر آپ حکومت میں کیوں ہیں؟ نہیں، ہم حکومت میں ہیں ہی نہیں، ہم تو نہیں ہیں، سارے عہدے بلی میں آئینی عہدے سب کچھ ہے، اور خود مان رہے ہیں کہ ہماری سپورٹ سے سارے وزیر بنے ہیں۔ تو نظام اتنا گندا ہے، اتنا غلیظ ہے، اتنا کرپٹ ہے، تو اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے، کیسی دو نمبری ہے۔ یہ جاری رکھیں گے، یہ کام جاری رہے گا۔ پنجاب میں نگران دور میں 4 ارب روپے کا غبن اور فراڈ، زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی ہے۔ سب سے زیادہ محکمہ خوراک میں 1 ارب 65 کروڑ روپے کا غبن اور فراڈ ہوا ہے، یہ خبریں چل رہی ہیں۔ پھر ڈان کی خبر ہے، ڈان نیوز کی، کہ پیٹرولیم مصنوعات خریدنے والوں سے فی لیٹر 2 سے 3 روپے اضافی بٹورے جائیں گے، جو لوگ کیش میں پیٹرول لیں گے۔ اب بتائیں، مزدور کے پاس آپ نے کبھی کارڈ دیکھا ہے؟ جو بیچارہ دیہڑی دار ہے وہ کہاں جا کر اکاؤنٹ کھولے گا، کہاں سے وہ کارڈ لے گا؟ کئی لوگ بیچارے اتنے سادہ ہیں، ان کے لیے کارڈ چلانا بھی مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، کیا غریب کو لوٹو بس۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 850 سی سی سے نیچے جو گاڑی ہے اس پر ٹیکس 12.5% سے بڑھا کر 18% کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 3 سے 5% ایڈیشنل ٹیکس لگے گا پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر، ہر طرف ٹیکس۔ اس کو ٹیکسستان بنا رہے ہیں پاکستان کو، اور پھر وہ ٹیکس استعمال کس طرح ہونا ہے؟ ان کے اللے تللوں پر آپ دیکھیے گا۔ محمد زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت ڈسٹرکشن ہو چکی، تباہی ہو چکی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی، ہر چیز نیچے سے نیچے چلی گئی ہے اور کچھ نہیں بچا۔ ثاقب برق وہ صحافی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جنہوں نے کہا میں نے ایک دفعہ چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا کہ آخر آپ کی عمران خان سے مخالفت کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ عمران خان نے 8 جولائی 2022 کو خوشاب جلسے میں میری اہلیہ کی اعلیٰ عہدے پر پوسٹنگ کو نون لیگ حکومت کی جانب سے رشوت قرار دیا تھا۔ یہ سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں ثاقب برق، وہ کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ایک سینئر رپورٹر اس کے گواہ ہیں، ثاقب برق نے کہا ہے کہ اس کے گواہ بھی ہیں ایک سینئر رپورٹر۔ یہ ہے جی، آپ اندازہ لگائیے، اور یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں عمران خان، کیونکہ سمڑیال نے ماحول بنا دیا ہے۔ اچھا، کسان اتحاد کے جو صاحب ہیں، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے بچے رات کو سو نہیں سکتے، زراعت بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ اور یہ وہی صاحب ہیں جو دنیا نیوز پر بیپر دے رہے تھے کہ جی الیکشن تو نہیں ہونے چاہیے،
آئین ٹوٹتا ہے، ٹوٹے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اب جو نظام پچھلے 3 سال سے مسلط ہے اب اس کے مزے لیں نا. اب کیا شکایت ہے؟ ابھی تو آگے اب دیکھیے گا، ابھی تو یہ بجٹ آ لینے دیجیے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، اس بجٹ کا انتظار کیجیے. تو جس نے اس نظام کا ساتھ دیا ہے، جو اس نظام کے ساتھ چل رہا ہے، ایک ایک شخص اس قوم کے سامنے ایکسپوز ہوگا. دیکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.